बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, आज हम मौजूद हैं NA 68 लखनवाल में। और नाज़रीन इकराम, आपकी मुलाकात एक ऐसे ख़ानदानी सियासत रखने वाले इंसान से करवाते हैं जिनकी सियासत बिल्कुल करप्शन फ्री है। उनका माटो, उनका मैनिफेस्टो यही है कि करप्शन कभी भी किसी डिपार्टमेंट में नहीं होनी चाहिए और उनके इलाके, उनकी यूसी में भी नहीं है। और साथ ही साथ उनकी समाजत यानी समाज सेवा और सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी इस कदर ज़्यादा है कि आवाम उनको हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में याद करती है। और ये बात नाज़रीन इकराम, उनकी सियासत और उनकी समाजत जो है ये उनकी ख़ानदानी है, विरसे में मिली है। मेरी मुराद चौधरी नुमान साहब हैं, जो चौधरी नसर साहब के बेटे हैं। चौधरी नसर साहब के बारे में मैं यूँ कहूँगी कि वो बहुत बड़े समाजी और सियासी रहनुमा भी थे, PMLQ के, और सबका नाजिम भी थे, सबका बैंकर भी थे। उनके ये बेटे हैं जिनकी मैं मुलाकात आपके साथ करवाने लगी हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज हैं सर? जी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा GM न्यूज़ का, आपका और आपकी टीम का, कि आपने मौका दिया और आप इधर तशरीफ़ लाए लखनवाल मेरे पास और हमारे ख़यालात को ऊपर लेके जाने के लिए मौका दिया सर। जी अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल, चूँकि ये सवाल तो रवायती से ही बनता है, लेकिन चूँकि जब भी किसी नई शख्सियत से बात हो तो फिर इसी तरह ही स्टार्ट लेते हैं हम, कि आपने अपनी ज़िंदगी को नशेब व फराज को देखते देखते किस तरह से आपने कामयाबियाँ हासिल की, किस तरह से आपने सियासत को चूज़ किया, किस तरह से आपने सियासत में स्पेसिफ़िक इंटरेस्ट लिया। जैसा कि आपके वालिदैन बेशक सियासत से मुंसलिक थे, आपके वालिद ग्रामी, लेकिन फिर भी आपका आना थोड़ा मतलब उसकी जो रीज़न्स हैं वो हमारे साथ शेयर करें। जी, मेरे दादा इस यूनियन कौंसिल के पहले चेयरमैन थे। उसके बाद मेरे ताया चेयरमैन रहे, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के मेंबर रहे, फिर मेरे वालिद नाज़िम रहे। मैं फ्रैंकली बात करूँगा कि मुझे तो सियासत में इंटरेस्ट नहीं था, मैं इस फील्ड को पसंद नहीं करता। लेकिन जो है ना, मेरी एफिलिएशन ज़्यादा मेरे वालिद के साथ, हम पाँच भाई एक बहन है माशाल्लाह। 5 भाइयों में से अपने वालिद साहब का जानशीन मैं था माशाल्लाह। ये भी बड़ा स्पेसिफिक होता है सर। जी जी जी। तो इसलिए मुझे जो है ना ये इस फील्ड में आना पड़ा मेरे वालिद साहब के कहने पे। उनकी ज़िद थी कि मैं इधर आऊँ, क्योंकि वो डिपेंड करते थे, तकरीबन सारे मामलात वो मुझ पे डिपेंड करते थे शुरू से लेकर। ये आप समझ दिए ना कि रवायती से मामलात होते हैं हमारे देहाती, थाना कल्चर होता है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो वालिद साहब का जो है ना वो बचपन से ही, स्कूल दौर से ही किसी के साथ किसी मतलब बंदे के साथ काम जाना आना, किसी सियासी के पास जाना, तो मेरी ड्यूटी लगती थी। वालिद साहब समझते थे कि मेरे बाद जो है ना ये दुनियादारी में कामयाब बंदा है। माशाल्लाह, सही बात है। मैं बिजनेस माइंड बंदा था, बिजनेस को ही पसंद करता था। मुझे वालिद साहब ने ना बिज़नेस की तरफ जाने दिया, ना नौकरी की तरफ जाने दिया। मुझे उन्होंने बना लिया अपना जानशीन। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वालिद साहब के साथ जाना आना, इस फील्ड में काफ़ी तजर्बा हो गया। फिर एक टाइम आया जब मेरे वालिद साहब का जो टेन्योर गुजरा नाज़िम का, उसके बाद अगला इलेक्शन आया, तो मैं तो बिल्कुल ज़हनी तौर पे तैयार नहीं था। तो यकदम मुझे कॉल की वालिद साहब ने, मैं गुजरात रहाइश थी मेरी, बच्चों को पढ़ाने के लिए, कुछ और मामलात थे छोटे मोटे, उसके लिए मैं तो गुजरात रहता था। तो मैं वापस आया तो इधर काफ़ी सारा डेरे पे कट हुआ था। अच्छा। उधर फिर सलाह हुई तो ये फाइनल हुआ कि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। सही। तो मुझे फिर वो जिस तरह कहते हैं ना गले में रस्सा पूरा आना, वो मेरे गले में पूरा आया, तो मैंने हाँ कर दी। वो अल्लाह ताला के फजल से, अल्लाह ताला के करम से जो है इज़्ज़त मिली। मैं आज़ाद इलेक्शन कंटेस्ट किया मैंने, फिर अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। बहरहाल हम जो हैं वो सदियों से, शुरू से चौधरी बरादरान के ही वर्कर हैं, उनके ही साथी हैं, तो हमने ज्वाइन भी उनको ही किया। तो इस तरह मैं सर। अच्छा सर, वैसे अगर सोचा जाए या कहा जाए, इनफैक्ट अगर एक्चुअलिटी को देखा जाए तो सियासत एक इबादत है।
سیاست میں آپ کا انٹرسٹ نہ لینا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مطلب سیاست میں آپ انٹرسٹ کیوں نہیں لیتے تھے؟ آپ اس کو تھوڑا سا الیبوریشن کی طرف لائیں تاکہ مجھے بھی ایسٹیمیٹ ہو اور عوام کو بھی پتہ چلے کہ کیا وجہ تھی. دیکھیں یہ جو ہمارا ٹرینڈ ہے نا ادھر، جی جی، دیسی ٹرینڈ، اس میں جگہ جگہ پہ بے ایمانی. وہ ہمارے نا ایک چودھری فاروق ہیں سب کا، وہ ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ بھی تھے، اچھے دنیا دار ہیں، خاندانی گھرانہ ہے. وہ ایک بات کیا کرتے تھے کہ سیاست جو ہے نا وہ نام ہے، پنجابی میں کہتے تھے سجی بخا کے کبھی مارنے کا. اچھا. تو ان چیزوں سے نا مجھے یہ نفرت تھی اس فیلڈ سے کہ ہمارے جو ہے نا وہ نچلے لیول پہ سیاستدان، انہوں نے یہ ٹرینڈ بنایا ہوا ہے کہ بندے کو دکھانا کچھ اور ہے اور کرنا کچھ اور. تو جینوئنلی جو ہے نا وہ مجھے اس چیز سے نفرت تھی شروع سے. ہمارے خاندان کا، میرے گھر کا خاص طور پہ یہ مطلب ایک لائن تھی کہ جو دل میں ہے نا وہی زبان پہ. بہت اچھی بات. ایک کرپشن جو ہے نا وہ ہمارے تو جب سے ہم پیدا ہوئے، جب سے ہوش سنبھالا، تو بڑوں نے ہمارے کان میں وہ جس طرح اذان دیتے ہیں نا، ایک ہی بات سمجھاتے ہیں کہ کرپشن کا کوئی آپ لوگوں کا ہمیں جو ہے نا وہ مسئلہ نہیں آنا چاہیے، باقی معاملات جو ہے نا وہ ان کی معافی ہے اور کرپشن کی. کہیں ہم سنیں گے نا، میرے والد نے مجھے کہا کہ میں نے زندگی میں اگر سن لیا تم نے کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے، کسی کی امانت میں خیانت کی ہے، تو پھر معافی نہیں ہے. باقی جو بھی جرم کر کے آ جاؤ گے، ایون کہ قتل بھی کر کے آ جاؤ گے، تو میں تمہیں معاف کروں گا. مطلب یہ کہ کرپشن کی کوئی معافی نہیں. یہ میرے والد کا سبق تھا. تو جب میں دیکھتا تھا نا ٹرینڈ اپنی ادھر جو کچھ کرتے ہیں چیئرمین حضرات یونین کونسل لیول پہ سیکٹری کے ساتھ مل کے، مجھے ذاتی طور پہ اس کام سے نفرت. میں نے الحمدللہ، میری سیکٹری وہ ہماری بہن ہی ہے، ہمارے گاؤں کی بہو ہے، وہ اسی نے میرے ساتھ یہ سارا ٹرن اوور نکالا. آپ اس کا بھی انٹرویو لے سکتے ہیں، اسے پوچھ سکتے ہیں کہ میری لائن کیا تھی اور میں نے کیسا اپنا یہ ٹرن اوور گزارا. اللہ کے فضل سے ایک پینی کا بھی میرے اوپر کوئی بندہ کرپشن کا الزام نہیں لگا سکتا. ویسے تو اللہ کی ذات جو ہے وہی پوری ہے. میں تو اپنے آپ کو پرفیکٹ بالکل نہیں سمجھتا. اور جہاں تک رہا میرے یہ ورک کا تعلق، تو میں اپوزیشن کی سیٹوں پہ بیٹھا ہوا تھا. ادھر رہ کے اب نون نے ہمارا کافی سارا، بہت سارا ہمارے پہ فوکس رکھا ہوا تھا، ہمیں وہ چلنے تو دیتے ہی نہیں تھے. صحیح. مطلب یہ کہ آپ جب چیئرمین سلیکٹ بھی ہو گئے، آپ چیئرمین بن چکے تھے، اپنا ٹینیور آپ نے سٹارٹ کر لیا، لیکن پھر بھی نون لیگ کسی طرح سے بھی آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی تھے عوام کے مطالبات کے لیے؟ بالکل ایک انچ بھی نہیں. حالانکہ بہت اچھی طبیعت کے مالک تھے چودھری تنویر کوٹلا، ہمارے ڈسٹرکٹ چیئرمین تھے. لیکن جب وہ بات آڑے آ جاتی تھی نا کہ یہ کاف لیگی ہیں، تو ادھر وہ بھی ہمارے ساتھ بالکل کوئی جو ہے نا وہ فرق نہیں رکھتے تھے. جو کہتے ہیں نا ویسے بڑی شفقت سے ملنا، بڑا ان کے لہجے میں بڑی پولائٹنس تھی. لیکن جب وہ آ جاتے تھے نا اس بات پہ کہ یہ کاف لیگ کا بندہ ہے، تو ادھر تو وہ ہمیں انڈیا سمجھتے تھے، اپنے آپ کو پاکستان سمجھتے تھے. مطلب اتنا ڈفرینس رکھتے تھے. ایک پینی کا بھی انہوں نے ہمیں کام جو ہے نا کرنے نہیں دیا اپنے فنڈ سے. صحیح. جبکہ آپ کا مطلب یہ پورا حق تھا اور عوام کا بھی حق تھا جس نے آپ کو چوز کیا. بلکہ میرے کچھ جو ہے نا ہمارے لیڈر نے، جو ہمارے اپوزیشن لیڈر تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، شارق صاحب، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جائیں گے ہائی کورٹ. ہائی کورٹ ہماری پوری ٹیم چلی گئی. اس کے بعد کوئی فیصلہ آیا، انہوں نے کچھ لوگوں کو پیسے دیے، مجھے پھر بھی نہیں دیے. پتہ نہیں میرے پر کوئی خاص پرویز لائی کا لیبل تھا. مطلب باقی لوگوں کو اپوزیشن میں جو 25 لاکھ غالباً اس وقت ملا کچھ اپوزیشن کے جو چیئرمین تھے ان کو، لیکن مجھے نہیں. تو آپ کے ساتھ ایسی کون سی پرسنل اینیمیٹی ہو گئی تھی؟ بس چودھریوں کا لیبل ہی تھا، باقی تو کوئی. میں چودھریوں کو پسند کرتا ہوں، ان کا سٹائل بھی مجھے اچھا لگتا تھا، اور شروع سے افیلیشن بھی ان کے ساتھ تھی. تو کچھ پرویز صاحب جو ہیں مجھے خاص اپنا برخوردار بھی سمجھتے تھے. اس کی وجہ سے تھوڑا تھا، میں ان کے کچھ ہائی لائٹ تھا. کچھ میرے اوپر کچھ نا اپوزیشن جو ہے وہ زیادہ نالا اس لیے تھی کہ میرے والد صاحب نے پہلے
دباؤ میں آ کے، اپنے دوست احباب کے دباؤ میں آ کے کہ کام کروانے ہیں، بلدیات سے کام لینے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے نا وہ کمپرومائز کرتے ہیں نون کے ساتھ. تھوڑی سی بات چلی آگے، لیکن وہ میرا ضمیر نہیں مانتا تھا. میں نے جواب دے دیا. کچھ میرا خیال ہے وہ بھی ان کے ذہن میں تھا کہ آپ نے نگلیکٹ کر دیا. صحیح. اچھا سر، اگر بات کی جائے NA-68 کے حوالے سے اور اسپیشلی MNA چودھری حسین لائی صاحب کے بارے میں بات کی جائے، آپ نے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ پروسیشن کیا ان کے، آپ نے بڑا انٹروڈیوس کیا ان کو جب انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا. اب تو ماشاءاللہ وہ MNA ہیں. تو آپ کے علاقے میں عوام کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی پاسداری میں انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کوآپریٹ کیا ہے اور عوام کو کس طرح سے سیٹسفائی کیا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے نا حسین لائی صاحب، جی تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طرح ان کا نام لوں اور کس طرح ان کی بات کروں. دیسی سی زبان میں تھوڑا سا وضاحت کروں گا کہ ایک تو حسین لائی صاحب اپنے بندوں کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے چلنے والا بندہ ہے. ماشاءاللہ. صحیح. اتنا اپنے ووٹرز کے اور سپورٹرز کے ساتھ پیار کرنے والا سیاستدان نہ میں نے دیکھا اور نہ میں نے سنا. صحیح. مطلب جس طرح سے دیکھیں ہر بندے میں، دیکھیں نا ادھر عابد رضا صاحب ہیں، قاہرہ صاحب ہیں، یا ہمارے نواب ہیں، ہر بندے کا اپنا اپنا سٹائل ہے. صحیح. لیکن اس سٹائل کا سیاستدان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. رات کو 2 بجے کال کی ہے نا، اگر کسی وجہ سے مس ہو گئی ہے تو ان کی بیک کال آ گئی. پہلے تو انہوں نے اٹینڈ کیا، اگر نہیں کیا تو لازماً جب انہوں نے کال دیکھی ہے تو انہوں نے بیک کال کی. اور میرے ساتھ نہیں یہ بات، یہ عام، چلیں مجھے آپ چیئرمین کر لیں، چیئرمین تو چند ہوتے ہیں نا، 100 ہوگا 150 ہوگا. دیکھیں عام عوام لاکھوں میں ہے. آپ کسی عام بندے سے پوچھ لیں جس کے پاس حسین لائی صاحب کا فون نمبر ہو، وہ کال کرے تو اس کو بیک کال نہ آئی. کیا بات ہے. مطلب اس ٹائپ کا کوئی بندہ ہے کوئی مجھے پورے پاکستان میں؟ ایسا نہیں پاسبل. پھر جہاں تک تعلق ہے نا وعدوں کا، حسین لائی نے تقریباً جو وعدے کیے اس کو پورا کیا. جو ابھی تک پورے نہیں ہوئے ان پہ ورک ہو رہا ہے، اس کا میں گواہ ہوں. بہت سخت درینہ مطالبہ ہے عوام کا یہ جلال پور سے، بلکہ میں یوں کہوں گی کہ گجرات سے لے کر یہ ٹانڈا روڈ انشاءاللہ بنے گی، بن رہی ہے، بس بالکل تیار ہے یہ کام. صحیح. کافی درینہ پرابلم ہے. بالکل ہے. اس کے علاوہ میں نے دیکھا ہے حسین لائی صاحب کا جو فوکس ہے نا وہ صحت پہ اور تعلیم پہ بہت زیادہ ہے. بہت اچھی بات ہے سر، یہی بیسک رائٹس ہیں. میں جب بھی ان کے پاس بیٹھا ہوں نا تو اتفاق ہوا تو انہوں نے کہا یار مجھے صحت کا اور صحت پہ اور جو ہے نا ایشوز یہ تعلیم پہ، اس پہ میری کچھ آپ لوگ بھی ہیلپ کیا کرو اور کچھ مجھے بتایا کرو، کچھ مجھ سے کام لیا کرو. بالکل صحیح. بہت اچھی بات کی انہوں نے. تو باقی جو ہے نا حسین لائی وہ کوئی اور ہی چیز ہے، وہ کو اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے. چودھری وجاہت صاحب جو ہیں وہ بھی میرے لیے باعث احترام و باعث فخر ہیں، میرے لیڈر ہیں. لیکن میں ذاتی طور پہ ان کی سیاست کو میں پسند نہیں کرتا. سامنے بات کر بھلے آپ مطلب کاف لیگ کے پلیٹ فارم سے تھے. جی بالکل. آپ ان کے ووٹر سپورٹر تھے. بس وہ ہوتا ہے نا تھوڑا سا اپنی پسند ہوتی ہے. جی بالکل. لیکن حسین لائی تو پوجا کرنے والی چیز ہے ماشاءاللہ. یہ تو اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے. جی بالکل. ماشاءاللہ سے بہت بڑی بات کی ہے سر آپ نے. اور اسپیشلی جو چودھری وجاہت صاحب کے بارے میں آپ نے کہا کہ مطلب سیاست جو ہے وہ آپ کو نہیں ان کی پسند تھی. حسین لائی صاحب ان کا کچھ تھوڑا سا نا طبیعت میں تھوڑی سختی لگتی تھی مجھے، تو وہ اپنی پسند ہے. کچھ بندے جو ہیں ابھی بھی وہ کہتے ہیں جی جو بات وجاہت صاحب میں وہ حسین صاحب میں نہیں ہے، اپنی مرضی ہے. لیکن میکسیمم لوگ جو آپ انٹرویو کریں ادھر NA-68 میں تو آپ کو بندے بتائیں گے کہ جو حسین لائی ہے اس نے مخالفین کی سیاست کو دفن کر دیا. ایسے ہی جہاں بھی NA-68 کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو لوگوں نے یہی کہا ہے. اللہ کے فضل. صحیح بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا سر مجھے یہ بتائیے کہ اگر بات کی جائے آپ کی ذات کے بارے میں یا بلدیات کے بارے میں، تو آپ کو پتہ ہے بلدیاتی الیکشن امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہوں گے. آبویسلی گورنمنٹ کو کروانے ہی پڑیں گے. تو آپ مجھے یہ بتائیے اگر آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے تو کس لیول پہ کریں گے؟ ابھی جیسے آپ پہلے چیئرمین تھے، ابھی انہوں نے ولیج کونسل بنا دی ہے، سٹیز میں نیبرہڈ بنی ہے، کارپوریشن بنی ہوئی ہے، تو سر آپ کس لیول پہ کریں گے؟ دیکھیں جی، میں ابھی جو نظام یہ لا رہے ہیں PTI گورنمنٹ لا رہی ہے، میں ذاتی اپنی بات کروں تو مجھے تو یہ نظام پسند ہی نہیں، بالکل نہیں پسند. اس میں بڑی وہ کھچڑی پکے گی. آپ دیکھ لینا، یہ وقت آ رہا ہے، اللہ کرے یہ ہو ایک دفعہ.
تجربہ بندے کریں تو بڑا جو ہے نا پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو ہمارے جو ہیں اوپر بیٹھے ہوئے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم صاحب ان کو کون بندہ جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے اور کون اس طرح کے طریقہ کار بتاتا ہے جو یہ چیز لا رہے ہیں. میری تو سمجھ میں نہیں ابھی تک آ رہا کہ یہ کس طرح اس کو لے کے کس طرح چلیں گے اور یہ لوگ کس طرح پرووائڈ کریں گے سہولیات. اور یہ بندے جو ہیں وہ ہم سے آگے پوچھتے ہیں کہ یونین کونسل کے جو کام ہوتے تھے وہ ہم کدھر سے لیں گے اور کدھر جا کے ہم جو ہے اس کا وہ درج کروایا کریں گے اور کدھر سے وہ لیا کریں گے جو ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوا کرے گی. بہرحال میرے جہاں تک الیکشن لڑنے کا تعلق ہے تو وہ میں تو اب پارٹی کی مرضی سے چلوں گا. لیکن اب چھوٹے لیول پہ میرے گاؤں میں جو الیکشن ہے اس کا چیئرمین تو بننا مجھے سوٹ نہیں کرتا. اگر میں تحصیل کی کسی سیٹ پہ آتا ہوں تو وہ تو پھر پارٹی کی مرضی سے ہے. وہ کہیں گے تو ضرور کنٹیسٹ کروں گا, وہ نہیں کہیں گے تو نہیں کروں گا. کوئی اتنا ضروری نہیں. اللہ کے فضل سے ویسے اللہ تعالیٰ نے عزت دی بھی ہے. بے شک آپ نے آزاد الیکشن کنٹیسٹ کیا اور ماشاءاللہ جیتا, تو یہ تو آپ کی اپنی ایک پہچان ہے سر. بے شک. ہاں صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ساتھ ہی گورنمنٹ کا یہ بھی ہے کہ یو سی کا تمام ریکارڈ تحصیل پہ شفٹ کیا جائے گا, تو آپ کو نہیں لگتا سر تحصیل گجرات جو ہے وہ کافی لمبی تحصیل ہے اور عوام کے لیے زیادہ مسائل ہوں گے؟ جی میڈم میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ بڑا برڈن ہوگا, مطلب ملازمین پہ بھی ہوگا اور عوام جتنا ذلیل ہوگی. یہ انہوں نے لایا تھا پٹواری کلچر ختم کرنے کے لیے, یہ اراضی سینٹر کھولے تھے. جی جی بالکل. اس میں آپ ابھی بھی جا کے دیکھیں کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بالکل ایسے یہ بہت جلدی لوگ کہتے ہیں جی پٹواری پیسے لیتا تھا. صحیح سے پٹواری پیسے لیتا ہوگا, لیکن میرا خیال ہے کہ عورتیں تذلیل سے بچ جاتی تھیں, ہم لوگ جو ہے ادھر ضلالت سے بچ جاتے ہیں. اب جو کچھ ادھر ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی ہو. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, کافی لوگوں کی اور یہی میرا خیال ہے بلدیاتی نظام میں وہ ہمارے ساتھ ہوگا, میرا خیال ہے. مطلب آپ اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتے؟ جی میں نہیں اتفاق کرتا. بالکل ٹھیک. اچھا سر مجھے یہ بتائیے کہ ہر انسان کی زندگی کا آبویسلی اللہ تعالیٰ نے انسان کی کریشن کی ہے تو اس میں بہت گریٹ پرپس ہے انسان کا اس زمین پر آنا, انسانیت کی خدمت کرنا, عبادت کرنا, یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی لائف کا کوئی ایسا انسیڈنٹ جو آپ سمجھتے ہوں کہ ایسا یہ واقعہ ہے جس نے آپ کو اسپرچولی پیس دیا, روحانی سکون آپ کو محسوس ہوتا ہو, وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. ہے ذاتیات پہ بات آ گئی ہے تو میں کروں گا, کیونکہ میں نے تو بتایا نا میرے خاندان کا ہے کہ یہ ریت ہے کہ جو دل میں بات ہوتی ہے وہ زبان پہ. میں شروع سے تھوڑا سا نا اپنے عزیز و قرب سے ڈفرینٹ تھا. تب میرا دل کرتا تھا کہ عوام سے پیار کیا جائے اور پیار لیا جائے. میں 2014 میں میرے پر ایک مرڈر کیس, دوہرے مرڈر کیس کا جو ہے نا جھوٹا پرچہ کروا دیا میں. اس چکی میں جب پسا ہوں نا تو مجھے بہت سارا سبق بھی حاصل ہوئے اور اس نے نا میری زندگی کا جو طرز زندگی تھا وہ بدل کے رکھ دیا. اس سے جو ہے نا میرا وہ سکون بھی خراب ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا سیاسی, میرا دنیاوی بڑا نقصان ہوا میرا, بہت زیادہ. سر اگر بات کی جائے خدمت خلق کے حوالے سے یا سماجی پہلو سے, چیریٹی کے حوالے سے, تو سر آپ اپنے والد, اپنے دادا جان یا آپ کی زندگی کا کوئی ایسا انسیڈنٹ جو آپ جی ایم نیوز کی ٹیم کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اس طرح تو کافی ہیں. ایک کو کروں گا تو پھر دوسرا جو ہے دوسرا انسیڈنٹ اس کے ساتھ وہ ہو جائے گی. آپ سر سارے کر سکتے ہیں. ہاں تو ویسے آپ دعا کریں اللہ خیر کرے. بس میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کچھ زیادہ کہ شاید وقت سے پہلے کچھ باتیں جو ہیں وہ ڈسکس کی ہوئی نقصان دہ ہوتی ہیں. تو ہیں دل میں کافی ساری باتیں ہیں جو بھی میں نہیں کر سکتا. کچھ پابندیاں ہیں نا میرے. میں نے اپنے والد صاحب کے حکم پہ بڑے سارے اپنے شوق چھوڑے ہوئے ہیں, بڑے سارے اپنے جذبات دبائے ہوئے ہیں. جب وہ مجھے وہ کہتے ہیں نا پنجابی کی مثال ہے, جب وہ میرا رسہ کھولیں گے نا تو پھر میرا رنگ دیکھے گی دنیا. ہاں جو اچھائی ہیں وہ بھی لوگ دیکھیں گے, جو برائیاں وہ بھی لوگ دیکھیں گے. اب
دعا کریں اللہ تعالیٰ بہتر کرے, اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی اچھا کام کروائے, برا نہ کرے. بالکل صحیح کہا آپ نے سر, یہ بہت بڑی بات ہے. میں نے جہاں تک آبزرویشن ہے ہماری, آج کل لوگ بہت کم, میں یہ نہیں کہتی کہ بالکل ختم ہو چکے ہیں, لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو والدین کی بات پر ڈٹے رہیں. تو ماشاءاللہ سے میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی خوبی ہے آپ میں کہ آپ اپنے والد گرامی کے لیے آپ نے تمام اپنی امیجنیشن, ڈیسٹینیشنز, جو آپ کے گولز تھیں, جن کی آپ اچیومنٹ چاہتے تھے, وہ آپ نے چھوڑ دی. دیکھیں جی, میں نے زندگی میں جو چاہا ہے, میرے والد نے منع کیا تو میں نے وہ نہیں کیا. ہوتا ہے نا جذبات میں بندہ کر ہی جاتا ہے. جس بات پہ مجھے میرے والد نے مڑنے کو کہا میں مڑ گیا ہوں, جس پہ جانے کو کہا میں اس پہ چلا. الحمدللہ. تو یہی وجہ شاید انہوں نے آپ کو جانشین بنایا ہوا. بے شک یہی ہے, اللہ کا فضل ہے. سر, آپ اپنے ہی علاقے کی عوام کے لیے اسپیشلی یوتھ کے نام کو میسیج کنوے کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں بالکل کرنا چاہتا ہوں, اور بڑا ضروری ہے کہ خاص طور پہ میری یونین کونسل میں جو مجھے سننے میں آ رہا ہے, یہ نشہ کی جو ہے نا وہ وبا, یہ بڑی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے بچوں میں, خاص طور پہ یوتھ میں. ایک تو میں ان کو اپنی طرف سے یہ ہدایت بھی کرنا چاہتا ہوں اور ان کی محنت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس کام سے بچیں. دوسرا, تعلیم کی طرف رجحان جو ہے نا, یہ والدین کا بھی یہ بنتا ہے اور بچے بھی کوآپریٹ کریں تو یہ ہوتا ہے. جب تعلیم عام ہوگی تو پھر میرا خیال ہے یہ ہمارے جو مسائل ہیں نا, دنیاوی مسائل, پھر کافی حد تک یہ ختم ہو گئے. باقی بچے جو ہیں وہ میرا خیال ہے ہم سے زیادہ سیانے ہو گئے ہیں, کیونکہ جو دور آگے آ رہا ہے, جو تجربہ ہمارا 40 سال میں ہوتا تھا وہ اب 20 سال کے بچوں میں وہ پایا جاتا ہے. تو والدین کی جو ہے وہ عزت کریں, اپنے استادوں کی عزت کریں, اور ان کا کام مانیں تو اللہ کے فضل سے ان کی زندگی جو ہے وہ کامیاب ہے. میرا خیال ہے کہ والدین کو جو بچہ کرتا ہے نا, ان کو فالو کرتا ہے اور ان کی اچھی چیزیں چنتا ہے, وہ کامیاب ہے اللہ کے فضل سے. ہمارے ادھر جو ٹرینڈ آ رہا ہے اب والدین کے, ایک دو میرے پاس کیسز آئے ہیں جو والدین ادھر آ کے روتے رہے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. کافی دنوں سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں بچوں کو اکٹھے کر کے نا تو ایک اس پہ ایک پروگرام کروں کہ یار والدین کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے دین کو پڑھو, اور آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ والدین کی خدمت میں کیا ملتا ہے. تو میرا یہ شارٹ سا میسیج ہے کہ بچے جو ہیں نا وہ والدین کے لیے باعث فخر بنے, باعث زحمت نہ. جہاں تک تعلق ہے نا ووٹ کا, اگر الیکشن آتے ہیں, دیکھیں جنرل الیکشن آتے ہیں یا بلدیاتی الیکشن آتے ہیں, حکومت کا تو پتہ نہیں ہے کیا کرتی ہے, کیا کر رہی ہے یا کیا کرے گی, لیکن ووٹ آتے ہیں تو میرا یہ میسیج ہے کہ عوام کو کارکردگی دیکھ کے جو ہے نا وہ ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے. ہم نے تقریروں پہ عمران خان صاحب کو بڑا پسند کیا, لیکن جو انہوں نے ڈیلیور کیا وہ آپ کے سامنے. اسی طرح میں آؤں گا, میرا چونکہ چھوٹا لیول ہے, میں اپنے لیول پہ آؤں, میں اپنے حلقے میں آؤں, تو جو کارکردگی نواب دادگان کی ہے یا دوسرے سیاستدانوں کی ہے, اس برعکس اس کے حسین لائی کی دیکھ لیں, تو اگر یہ ڈیزرو کرتا ہے تو پھر اس کو ووٹ دینا چاہیے. میرا تو یہ میسیج ہے اور ریکویسٹ بھی ہے کہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے, اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پالش کریں. جی تو ناظرین اکرام, یہ تھی چودھری نعمان صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی, اور بہت اچھے سے انہوں نے ڈسکس کیا اپنے علاقے کی مسائل کو, اپنے علاقے میں ہونے والے ترقیاتی کام کے حوالے سے. اور سب سے بڑی بات جو مجھے ان کی تمام انٹرویو کے درمیان ڈسکشن میں لگی وہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت بڑے دعوے کے ساتھ کہا کہ ان کے خاندان میں اور ان میں کرپشن کا بالکل کوئی کام نہیں ہے, اور انہوں نے یہ ارادتاً ایک نیک پرپز لیا ہوا ہے کہ کبھی بھی وہ کوئی کرپشن نہیں کریں گے اور کوئی بندہ ان کی کرپشن ثابت بھی نہیں کر سکتا. اور انہوں نے اگزامپل بھی دی کہ ان کے ساتھ جو ان کی سیکرٹری تھیں یونین کونسل کی, آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں, لیکن خیر ہمیں ان پر ٹرسٹ ہے, ہم ایسی باتیں نہیں کریں گے.
اور ساتھ ہی بہت اچھی بات ایک اور تھی کہ وہ اپنے والد گرامی کی ہر ہدایت پر عمل کرتے ہیں۔ اور ناظرین اکرام، بالکل میرا بھی یوسی لکھنوال سے یہ ریکویسٹ ہے یہاں کی یوتھ کے ساتھ کہ عذرائے کرم ان والدین کی ان مشکلات پر نظر ڈالیے، جس طرح سے وہ آپ کو پیدا کرتے ہیں، جس طرح آپ کی پرورش کرتے ہیں، جس طرح سے آپ کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، اور آپ اس طرح کی غیر اخلاقی حرکتوں کی وجہ سے ان کو نیگلیکٹ نہیں کریں۔ عذرائے کرم والدین کا بہت بڑا مقام ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔